ठीक है, कुरान में नहीं मिला, हदीस में मिल सकता है। मिलाद का सबूत आप देखें, सही सित्ता, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन तिरमिजी, अबू दाऊद, सुनन नसई, इब्न माजा, मिशकात, मुस्नद अहमद, इमाम अहमद बिन हंबल की किताब मुवत्ता, और इसी तरीके से इब्न हिब्बान, हदीस की जितने किताबें हैं, एक से लेकर आखिर तक हर किताब को छान ले आप, कहीं एक हदीस भी, एक कौल भी आपको नहीं मिलेगा कि किसी एक सहाबी ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद मनाने का हुक्म दिया। लेकिन इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वखलक मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल इन कुन्तुम तु'मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिक खैरुन व अहसनु तअवीला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हाज़िरीन जुमा, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, हम और आप माह रबीउल अव्वल से गुज़र रहे हैं। मुसलमानों के अंदर माह रबीउल अव्वल का महीना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और पैदाइश के मुनासिबत से होती है। इस पूरे महीने में
مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے جشن مناتی ہے، عید مناتی ہے، عرس نکالتے ہیں، اور خصوصاً 12 ربیع الاول کو میلاد کے نام پر برتھ ڈے مناتے ہیں اور کیک بھی کاٹا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ ماہ ربیع الاول میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ کی ولادت ہوئی، یہ مسئلہ تو الگ ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ 9 ربیع الاول جو آج 9 ربیع الاول ہے، ماہ ربیع الاول کی 9 ربیع الاول کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے راجح قول کے مطابق۔ لیکن اگر مان لیں کہ 12 ربیع الاول کو ہمارے نبی کی ولادت ہوئی، تو اس میں جمہور علماء کا اتحاد ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول میں ہوئی ہے، یہ کنفرم ہے۔ اتنی بات ذہن میں رکھیں۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ جشن عید میلاد النبی کی شرعی اور تاریخی حیثیت بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے حق بات کہنے اور آپ سبھی حضرات کو حق بات سننے اور حق بات کے مطابق مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے جیسے کہ عام لوگ دنیا میں آتے ہیں۔ ہمارے نبی کی ولادت بھی ایسی ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، رسالت اور نبوت کی ذمہ داری دی۔ آپ نے اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری تھی وہ لے کر ذمہ داری ادا کر کے اللہ نے آپ کو بلا لیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اب امت میں مسئلہ جو یہ ہے کہ امت میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ دو قسم کے خیالات بڑے عام ہیں۔ ایک جماعت مسلمانوں کے ایک بڑا طبقہ یہ کہتی ہے، ایک مانتی ہے، سمجھتی ہے چونکہ میرا اور آپ کا دنیا اور آخرت میں بھلائی اسلام پر موقوف ہے، اسلام لانے پر موقوف ہے، اور اسلام کس کے ذریعے آیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو یہ ایسی مناسبت ہے جس کو اسلام کی دولت مل جائے، ایمان کی دولت مل جائے، اس کو چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مناسبت سے وہ اللہ کے نبی کی جشن منائے، عید منائے، میلاد منائے، اور اسی طریقے سے جلوس نکالے اور نعت خوانی کرے۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کہتی ہے۔ وہیں پر مسلمانوں کی ایک دوسری جماعت ہے جس کا کہنا یا ماننا یہ ہے کہ ہم قال اللہ اور قال رسول پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن حدیث کے مطابق ہمارا عمل ہے۔ ان کا کہنا یا ماننا یہ ہے کہ بجا ہے اللہ کے نبی کی ولادت بجا ہے، اللہ کے نبی کے ذریعے اسلام آیا، یہ بھی صحیح ہے۔ ان کا کہنا یا ماننا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے عید منانا، میلاد منانا یہ کار ثواب نہیں بلکہ یہ بدعت ہے، اور بعید نہیں کہ اللہ اس پر عذاب دے گا۔ اب میں اور آپ ایک بھولے بھالے مسلمان کی حیثیت سے آپ اس مسئلے کو دیکھیں، ایک ہی کام ہے، ایک ہی عمل ہے، ایک ہی بات ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ کار ثواب ہے، میلاد منانا ثواب کام ہے، نبی سے محبت کی اظہار ہے، نہیں مناؤ گے تو کافر ہے۔ وہیں مسلمانوں کی ایک جماعت یہ بھی ہے جو کہتی ہے، جس کا ماننا اور جس کا عقیدہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے لیکن یہ بدعت ہے، کیونکہ اس کا ہمیں اور آپ کو ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اب ہمارا بھولے بھالے مسلمان جیسے اب ایسا مسئلہ ہے تو کیسے حل کریں گے؟ ایک ہی مسئلہ ہے، یا تو کسی ایک کی بات صحیح ہوگی، دونوں کی بات کبھی صحیح نہیں ہوگی۔ صحیح حق ایک ہی ہوتا ہے، حق دو نہیں ہوتے ہیں، حق ایک ہی ہوتے ہیں، کسی ایک کی بات صحیح ہوگی۔ اور ہاں، یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں جماعت کے پیچھے چل جاؤں، میں فلاں جماعت کے پیچھے پڑ جاؤں اور اس کے مطابق میں اس کے مسلک میں چلے جاؤں اور اس کے مسلک کو اپناؤں، کیونکہ یہ میری اپنی ذاتی مسئلہ نہیں ہے،
میری اپنی خواہشات نہیں ہیں، کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ میلاد کا جو منانا یہ دین کا حصہ قرار دیا ہے، یہ کوئی اپنی ذاتی مسئلہ نہیں، اپنے ذاتی مفاد نہیں، اپنی آرزو اور خواہش نہیں کہ کسی کے پیچھے آپ لگ گئے۔ دین نام ہے کس کا؟ اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا۔ اب مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشان بتلائی۔ مسلمانوں کی پہچان یہ ہے کہ جب کبھی اس قسم کے مسئلے ہوں، ایک ہی بات ہے، ایک ہی عمل ہے، اور آپس میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں طریقہ بتلایا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف سے کیسے نکلنا ہے اس کی بھی حل نکالا ہے۔ آئیے پہلے دلائل دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم جائزہ لیں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی آپ کے سامنے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 59 پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ بہت توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، والرسول واطیعوا الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو صاحب حاکم ہیں، حاکم وقت ہے، جو مسلمانوں کا امیر ہے، اس کی اتباع کرو اور اس کی بھی بات مانو۔ اب دیکھیے حل کیسے ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب کبھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، کسی بھی مسئلے میں، دنیاوی مسئلے میں، دینی مسئلے میں، کوئی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو کیسے کرنا ہے، ڈیل کیسے کرنی ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس مسئلے کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، یعنی قرآن کی طرف اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی طرف۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہت بہتر فیصلہ ہوگا اور انجام کے اعتبار سے بھی بڑا بہتر ہوگا۔ آپ نے دیکھا اس آیت میں، آپ نے غور کیا کہ اگر اختلاف ہو جائے تو ذاتی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں، دینی زندگی میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں ہم حل کریں گے، تلاش کریں گے۔ آئیے ایک حدیث سنتے ہیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کا شروع سے نکالا ہے۔ حدیث بڑے توجہ چاہوں گا، بہت دھیان سنیے آپ، کیونکہ یہ موضوع کوئی چھوٹا موٹا موضوع نہیں، بڑا اہم موضوع ہے اور سیریسلی موضوع ہے اور حساس موضوع ہے آج کے دور کا۔ حضرت ارباض بن ساریہ کہتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فاقبل علینا فوعظنا موعظة بلیغة ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال قائل یا رسول اللہ كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة إن عبدا حبشيا فإنكم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعليكم بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ سنن ابی داؤد کی کتاب السنہ میں حدیث نمبر 4607 میں یہ پوری حدیث آپ کو ملے گی۔ یہ حدیث بڑی اہم حدیث ہے۔ حضرت ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی، بڑے پائے درجے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہم سب کو نماز پڑھائے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ، اے بچے سائلنٹ ہو جاؤ، آواز نہیں کرنا، کسی کی آواز نہیں آنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نماز پڑھائے، فاقبل علینا، پھر ہمارے طرف متوجہ ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوعظنا موعظة بلیغة، اتنی بہترین نصیحت کی، اتنا بہترین بیان دیے، صحابہ کہتے ہیں ظرفت منها العیون، تمام صحابہ رونے لگے،
آنکھیں اشکبار ہو گئی، ووجلت منهم القلوب، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. ایسا بلیغ بیان دیا ہمارا نبی. وقال قائل، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کأن هذه موعظة مودع. اے اللہ کے نبی، آپ کے اس بیان سے، آپ کے اس خطبے سے، آپ کے اس نصیحت سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری بیان، اب آپ اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں. ایسے وقت میں جب آپ اپنی امت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں آپ اپنی امت کو کیا پیغام، کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال اوصیکم بتقوی اللہ. اللہ کے نبی کی نصیحت کو سمجھا. اوصیکم بتقوی اللہ، پہلی وصیت یہ ہے کہ تم جہاں بھی رہو تمہارے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی ہونی چاہیے ایک مومن کی زندگی میں. والسمع والطاعة ان عبدا حبشیا، اگر ایک حبشی کالا کلوٹا حبشی غلام اگر مسلمان کا حاکم ہے، امیر ہے، تو اس کی اتباع کرنا، اس کی اطاعت کرنا مسلمانوں پر لازم ہے. فإنه من يعش منكم، اور میرے امتیوں، فإنه من يعش، میرے بعد جو قیامت تک لوگ زندہ رہیں گے، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، تو اس امت میں بڑے اختلاف دیکھیں گے، بے شمار اختلافات دیکھیں گے. اب آج وہی مسئلہ ہے، نماز مسئلہ ہے، جنازے کی نماز مسئلہ ہے، نکاح مسئلہ ہے، خلا مسئلہ ہے، ہر چیز میں مسئلہ اختلاف ہے. اختلاف میلاد میں اختلاف ہے. فسرا اختلافا کثیرا، اختلاف کا حل کیا ہے؟ اختلاف کا حل کیا ہے؟ علیکم بسنتی، عربی جانتے ہیں آپ لوگ، سمجھنے کی کوشش کریں. علیکم بسنتی، میری سنت کو، میرے طریقے کو لازم پکڑ لینا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین راشدین، اور ہدایت یافتہ میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو اپنائے رکھنا. تمسکوا بہا، اس کو پکڑے رہنا. وعلیکم بالنواجذ، دانتوں سے چمٹے رہنا. اور یاد رکھنا زندگی میں وإیاکم ومحدثات الامور، دین میں نئی نئی جو بات ایجاد کرتی ہے، ان نئی بات سے بچے رہنا. فإن كل محدثة بدعة، کیونکہ دین میں ہر نئی بات ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. آپ نے دیکھا قرآن کی سورہ نساء آیت نمبر 50 اور ابو داؤد کی اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ جب کبھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اللہ نے طریقہ بتلایا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتلایا ہے. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ اب آئیے اصل مسئلہ کی طرف. اگر میلاد النبی منانے کا قرآن اور حدیث میں ثبوت ملتا ہے، پھر پوری دنیا مخالفت کرے، ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، ہم بھی میلاد منائیں گے، ہم بھی جشن منائیں گے. لیکن اگر بات الٹی ہوئی، قرآن اور حدیث میں میلاد کا اگر ثبوت نہیں، پھر پوری دنیا میلاد منائیں، پھر پوری دنیا جلوس منائیں، پھر پوری دنیا نعت خوانی کریں، پھر پوری دنیا عید منائیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پیچھے چلا کرتا ہے، دین پر چلا کرتا ہے، کہ دنیا والوں کے پیچھے نہیں چلا کرتا. یہ انصاف کی بات ہے، یہ اصول کی بات ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے. اب آئیے اس حیثیت سے ہم جائزہ لے کر دیکھیں کہ میلاد جو مناتے ہیں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، اس کا کیا ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ بہت توجہ چاہوں گا، بالکل خاموشی سے ایک ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی معمولی بات نہیں، بہت دین میں کیسے کیسے لوگ جو ہے گھٹالہ بازی کرتے ہیں. اب آئیے جائزہ لیتے ہیں. میں نے بتایا بھی کہ اگر قرآن حدیث میں میلاد کا ثبوت ہے، پھر پوری دنیا مخالفت ہے، ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہم کو ثبوت مل چکا ہے. لیکن اگر بات الٹی ہوئی تو ہم دنیا کے پیچھے نہیں چلا کرتے، بلکہ ہمارا دین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. اب آئیے قرآن پڑھتے ہیں. آپ قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ 114 سورے ہیں. سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، ایک سے لے کر آپ پڑھتے جائیے 114 سورہ. سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس پڑھیں، آپ من الجنۃ والناس تک پڑھیں. کسی ایک پارے میں، کسی ایک سورت میں، کسی ایک آیت میں بھی صراحتاً، اجمالاً، تفصیلاً بھی آپ کو ثبوت نہیں ملے گا. دیکھیے دین بڑا واضح ہے، دین
بڑا صاف اور کلیئر ہے. جس چیز کی ضرورت تھی دین میں، شریعت میں، اللہ نے اس کو بتلا دیا ہے. توحید کی ضرورت تھی، توحید بتایا اللہ. نماز کی ضرورت تھی، نماز کی پوری ڈیٹیل بتایا. حج کی ضرورت تھی، زکوٰۃ کی ضرورت تھی، روزے کی ضرورت تھی. سارے چیزوں کو قرآن حدیث میں کھول کھول کے بیان کر دیا گیا ہے. ساری چیز کو بیان کر دیا ہے. اب آئیے حدیث کی طرف دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن میں نہیں ملا، حدیث میں مل سکتا ہے. میلاد کا ثبوت آپ دیکھیں، صحیح ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ، مشکات، مسند احمد، امام احمد بن حنبل کی کتاب موطا، اور اسی طریقے سے ابن حبان. حدیث کی جتنے کتابیں ہیں، ایک سے لے کر آخر تک ہر کتاب کو چھان آپ، کہیں ایک حدیث بھی، ایک قول بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی ایک صحابی نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منانے کا حکم دیا. لیکن جو عید مناتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، ان کے پاس دلائل آپ سے زیادہ دلائل ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں. چلو دیکھتے ہیں، ہمارے نبی کی زندگی پڑھتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ویسے تو شروع ہوتی ہے جب سے پیدا ہوئی، لیکن نبوت کا بات، نبوت سے ہم لیتے ہیں. نبوت ملتی ہے 40 سال کی عمر میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال دعوت تبلیغ کرتے ہیں. آپ ذرا سوچو، 13 سال میں ماہ ربیع الاول، 12 ربیع الاول کا مہینہ 12 مرتبہ آیا ہوگا، لیکن ایک بار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی نہ خود منایا اور نہ منانے کا حکم دیا کہ تم لوگ میری امت کی حیثیت سے تم لوگ میرا جشن مناؤ، میلاد مناؤ، پیدائش کے طور پر خوشیاں مناؤ. ایک بھی ثبوت نہیں ملے گا. چلیے مدینہ چلتے ہیں. مدینہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے. 10 سال میں ربیع الاول کا مہینہ 10 مرتبہ آیا ہوگا، لیکن وہاں بھی آپ کو ایک سال بھی نہ منایا نہ حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، آپ کے 3 بچے وفات بچپن میں، تبھی پیدائش کے طور پر جشن میلاد نہیں منایا، برتھ ڈے نہیں منایا. اور آپ کی موجودگی میں 3 بیٹیاں، حضرت زینب، ام کلثوم، رقیہ، آپ کی زندگی میں وفات پائی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے سالگرہ، اپنی بیٹی کی پیدائش کے موقع پر کوئی میلاد کا کوئی ثبوت نہیں. دین میں میلاد کوئی تصور ہی نہیں. اب یہاں یہ بات بھی وجہ ہے، لوگ کہیں گے ٹھیک ہے، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، اللہ کے نبی نہیں کیے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی خود اپنی تعریف نہیں چاہتے تھے، صحابہ نے کوئی کیا ہوگا. دلائل پکڑنے والے پکڑتے ہیں، صحابی کیے ہوں گے. آئیے دیکھتے ہیں صحابہ. ہم پورے صحابہ کو تو نہیں لے سکتے. خلفاء راشدین جو حدیث بتایا گیا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین راشدین، ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقے کو اپنانا ہے. ہم دیکھتے ہیں خلفاء راشدین طریقے کو. اس امت کا پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کتنی ہے؟ 2 سال 3 مہینے 9 دن ہے. 2 مرتبہ آیا ہوگا، لیکن نہ منایا نہ حکم دیا. اس کے بعد دوسرا خلیفہ اس امت کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی حکومت ہوتی ہے، مسلمانوں کے امیر بنے رہتے ہیں 10 سال تک. 10 سال 5 مہینے 4 دن 10 مرتبہ آیا ہوگا، نہ منایا نہ حکم دیا. آئیے حضرت عثمان بن طلحہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت 12 سال تک مسلمانوں کا امیر رہے. 12 مرتبہ آیا ہوگا، لیکن 1 سال بھی نہ منایا نہ حکم دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خلافت کتنی تھی؟ 4 سال 9 مہینے. 4 مرتبہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہوگا، لیکن نہ منایا نہ حکم دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان ربک یبسط الرزق لمن